बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिन्नात एक छुपी हुई मखलूक है जिसके मानने वाले और इसके इनकारी हर जगह मौजूद हैं। आज भी गांव देहात में किसी भी चीज़ का जिम्मेदार जिन्नात को ही करार दिया जाता है, जबकि कुछ लोग जिन्नात को सिर्फ एक फर्जी कहानी समझते हैं। मुसलमान होने के नाते हम जिन्नात का इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान पाक में 29 बार जिन्नात का जिक्र किया गया है और अहादीस में भी मुतअद्दिद वाक़यात मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जिस तरह हम क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होंगे, इसी तरह जिन्नात भी क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होंगे। जिन्नात हमें देख सकते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते। सूरह एराफ आयत नंबर 27। बेशक वो और उसका कुंबा तुम्हें वहाँ से देखते हैं कि तुम उन्हें नहीं देख सकते। हम सब इंसान की साख्त एक जैसी है, लेकिन जिन्नात एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। मिशकात शरीफ 4148 के मुताबिक जिन्नात की 3 इकसाम हैं। एक वो कि उनके पर हैं और हवा में उड़ते हैं। एक वो किस्म जो सांपों और कुत्तों की है। तीसरी वो किस्म जो पड़ाव डालते हैं और कूच कर जाते हैं। वो जिन जो इंसानों के साथ रहते हैं उन्हें आमिर कहा जाता है। वो जिन्नात जो बच्चों को तकलीफ़ देते हैं उन्हें अरवाह कहते हैं। वो जिन्नात जो बैतुल खला वॉशरूम वगैरह में रहते हैं उन्हें खबीस कहते हैं। यही वजह है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वॉशरूम जाने से पहले दुआ सिखलाई। और वो जिन्नात जो इंतहाई दर्जे के खबीस होते हैं उन्हें शैतान कहते हैं। कुछ जिन्नात का जिक्र उल्मा की किताबों में मौजूद है। बाज़ जिन्नात हवा में रेत की तरह उड़ते हैं। वो जिन्नात जिनके पर हैं वो आसमानों में उड़ते फिरते रहते हैं। जगह और फासले की उनके लिए कोई हैसियत नहीं। यही वजह है कि नबूवत से पहले जिन्नात आसमान में जगह जगह सितारों पर बैठ जाया करते थे और फरिश्तों की बातें सुनते थे। जब वही का सिलसिला शुरू हुआ तो जिन्नात को आसमान के करीब आने से रोक दिया गया और उन्हें आग के अंगारे मारे जाते थे। एक मर्तबा वादी नखला में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को फजर की नमाज पढ़ा रहे थे कि उसी वक्त बसरा के कुछ जिन्नात का वहाँ से गुज़र हुआ तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मतवज्जा हुए। जब कुरान मजीद उन्होंने सुना तो गौर से उसकी तरफ कान लगा दिए। फिर कहा, अल्लाह की कसम, यही है जो आसमान की खबरें सुनने से रोकने का बाइस बना है। फिर वो अपनी कौम की तरफ लौटे और कहा, कौम के लोगों, हमने हैरत अंगेज़ कुरान सुना जो सीधे रास्ते की तरफ हदायत करता है, इसलिए हम उस पर ईमान लाते हैं और अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत उतरी, आप कहिए, मुझे वही के ज़रिए बताया गया है और आप पर जिन्नात की गुफ्तगू वही की गई थी। एक रवायत में है वो जिन्नात घने बालों और घने सायों की तरह तह द तह जमा हो गए और वो 7 या 9 जिन थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द दायरे की शक्ल में खड़े हो गए। इस वाक़े से मालूम होता है कि जिन्नात का ये गिरोह उड़ने वाला था। इसी तरह जिन्नात की एक ख़ास किस्म है जो कोई भी शक्ल ले सकते हैं, मसलन किसी कीड़े मकोड़े, जानवर या किसी इंसान की शक्ल। और कुछ जिन्नात तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं कि अगर कोई इन्हें देख ले तो इनकी खूबसूरती देखकर हैरान रह जाए। यही वजह है कि हमारी सोसाइटी में परियों वगैरह की कहानियाँ हैं।
پریوں کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں بلکہ وہ جنات ہیں جو کہ حسین ہیں۔ اسی طرح لوگوں نے جنات کی مختلف صورتوں کے نام رکھ دیے ہیں، مثلاً چڑیل، بھوت وغیرہ۔ یہ جنات ہیں جو مختلف روپ دھارے ہوئے ہیں۔ جنات انسانی شکل میں بھی آتے ہیں۔ اس کا واقعہ بخاری کی حدیث 3275 میں موجود ہے، جسے میں مختصر بیان کروں گی۔ ایک مرتبہ شیطان انسانی شکل میں آیا اور بیت المال میں چوری کرنے لگا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش کروں گا۔ تو اس نے عذر پیش کیا کہ کل نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا، لیکن اگلے دن شیطان پھر چوری کی غرض سے آیا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ پکڑ لیا، پھر اسی طرح تیسری مرتبہ بھی اسے پکڑ لیا۔ تو شیطان نے کہا کہ آپ آیت الکرسی پڑھ لیں، اس کے بعد میں نہیں آؤں گا۔ جب یہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے جھوٹا، لیکن اس نے یہ بات سچ کہی کہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد وہ نہیں آ سکتا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں تمہارے پاس آیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے جن انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ ہم اکثر اپنے ارد گرد کے لوگوں سے سنتے ہیں کہ بعض اوقات انہوں نے جنات انسانی شکل میں دیکھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات کچھ شعبدہ باز جنات کی اسی خوبی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مثلاً کچے ذہن کے لوگوں کو جھانسا دیا جاتا ہے، اتنی رقم دو، آپ کو آپ کے مرحوم رشتہ دار دکھائیں گے، تو اس کے مرحوم رشتہ دار کی شکل جنات نے اختیار کی ہوتی ہے۔ اور شعبدہ باز اس طریقے سے معصوم لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ جنات کا انسانی شکل اختیار کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ جنات کی اسی خوبی کی وجہ سے مختلف کاہن اور جادوگر ان سے مختلف کام لیتے ہیں۔ یہ جنات کی ایک خاص قسم ہے جو کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں، ایک خاص مقام پر جا کر شکل اختیار کرتے ہیں اور پھر دوبارہ روپ بدلنے کے لیے انہیں اسی مقام پر جانا پڑتا ہے۔ یہ انسان کی آنکھوں کے سامنے شکل اختیار نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اگر کسی جن نے بلی کا روپ اختیار کیا ہے اور اگر وہ بلی اس کی ٹکر کسی گاڑی سے ہو گئی ہے اور بلی مر جائے تو وہ جن بھی مر جائے گا۔ اگر بلی بچ گئی ہے اور اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں تو جن کی بھی ہڈیاں ہی ٹوٹیں گی۔ مطلب یہ کہ وہ تکلیف اس جن کو بھی محسوس ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ گاڑی آئے، بلی یا جانور ہوا میں اڑ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ جس جانور کی شکل انہوں نے اختیار کی ہے اس جانور کے تمام طبعی قانون اس جن پر لاگو ہوں گے۔ جنات کے لیے کسی جانور کی شکل اختیار کرنا ایک رسکی کام ہے، کیونکہ اس میں ان کی موت کا خدشہ رہتا ہے۔ کچھ ایسے جانور ہیں جو جنات کو دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ جانور کی آنکھوں کی ساخت اس قسم کی ہوتی ہے کہ وہ دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے رات کے اندھیرے میں الو کو سب کچھ نظر آتا ہے اور چمگادڑ بھی سب کچھ دیکھ سکتی ہے۔ اسی طرح دو جانور کا ذکر مسند احمد اور سنن ابو داؤد میں کیا گیا ہے کہ وہ جنات کو دیکھ سکتے ہیں۔ باقی کون کون سے جانور دیکھ سکتے ہیں اس کا علم نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن حدیث میں دو جانور کا ذکر بیان کیا گیا ہے۔ اگر تمہیں رات میں کتے اور گدھے کی چلانے کی آواز آئے تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان سے، اس لیے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ علاقوں میں میلے، بازار، سرکس وغیرہ جیسے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں جس میں دو جانوروں کو استعمال کیا جاتا ہے، کتے یا گدھے کو۔ مثال کے طور پر تماشا دکھانے والا کہتا ہے، بتاؤ کون ایسا شخص ہے جو ابھی گھر سے لڑ کر آیا ہے۔ اس طرح کتا یا گدھا جنات کے اشارے کے مطابق
ہجوم میں اس شخص کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شعبدہ باز کے جن کو کیسے خبر ہوئی کہ کون سا انسان یا کون سا شخص لڑائی جھگڑا کر آیا ہے؟ تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ہر انسان کی پیدائش کے وقت اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور جن مسلط کر دیا جاتا ہے، وہ ہمزاد ہوتا ہے، یعنی اس شخص کا جن خود جادوگر یا شعبدہ باز کے جن کو یہ خبر دیتا ہے کہ یہ شخص ہے جو لڑ کر آیا ہے۔ اس طرح شعبدہ باز کا جن جانور، کتے یا گدھے کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لیتے ہیں اور معصوم لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں۔ اسی طرح یہ کام انٹرنیشنل لیول پر بھی ہے، جیسے کہ امریکہ گاٹ ٹیلنٹ جیسے پروگرام میں آپ نے کتے کو گانا گاتے ہوئے سنا ہوگا۔ یہ سب جنات کے کام ہیں جو معصوم لوگوں کے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے انہیں بے وقوف بناتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کچھ نجومی یا ہاتھ دیکھنے والے جنات کی مدد لیتے ہیں۔ حدیث میں ہے، صحیح مسلم، شیطان انسانی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے شیطان ہمارے دل کی باتیں جان لیتا ہے، ہمارے بارے میں ہمارے ہمزاد کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے۔ جیسے آپ کسی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ شیطان آپ کو وسوسے سے روکتا ہے، لیکن اگر آپ کسی گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو حوصلہ افزائی دے گا۔ کچھ لوگ عامل، جادوگر، کاہن، نجومی یہ لوگوں کے دل کی بات معلوم کر لیتے ہیں، یعنی ہمارے اندر کا شیطان اس جادوگر کے جن کو ماضی کا کوئی واقعہ بتا دیتا ہے۔ پھر جب وہی جادوگر اس انسان کو اس کے ماضی کا واقعہ بتاتا ہے تو عام اور سادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بہت علم ہے، میرا سارا ماضی بتا دیا۔ اسی سادگی کا یہ چالاک لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان سے رقم بٹورتے ہیں۔ جنات کی پہلے آسمان تک رسائی ہے۔ یہ جنات ستاروں پر جگہ جگہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر اگر کوئی خبر معلوم ہوتی ہے تو اس میں 99 جھوٹ ملاتے ہیں اور پھر وہی خبر نجومی کو دیتے ہیں۔ پھر جب ایک بات جو جنات نے فرشتوں سے سنی ہوتی ہے وہ سچ ثابت ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں، دیکھو میرے ہوروسکوپ میں یہ تھا، میں نے پڑھا تھا، بالکل ویسا ہی ہوا، یعنی 100 میں سے ایک بات سچ ہوتی ہے۔ لہٰذا کچھ نجومی جنات کی مدد لیتے ہیں اور ان کے پاس ہرگز نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک شیطانی کام ہے۔ پھر یہ نجومی شیطان کو خوش کرنے کے لیے شیطان کی مرضی کے مطابق کچھ شیطانی کام کرتے ہیں، لہٰذا ایک مومن کو نجومی کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سانپ جنوں کی مسخ شدہ صورتیں ہیں، جس طرح بنی اسرائیل کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کیا گیا۔ جامع ترمذی 338 کی حدیث کے مطابق جب کسی نمازی کی آگے سے کالا کتا گزر جائے تو نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ کالا کتا شیطان ہے۔ مسند احمد 6515 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کتے مارنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ ہم دیہات سے آنے والی عورت کے کتے کو بھی مار دیتے، لیکن بعد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کتوں کو مارنے سے منع فرما دیا اور فرمایا، جس کی آنکھوں پر سفید رنگ کے 2 نقطے ہوں، سیاہ رنگ کے اس کتے کو مار دو، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ صحیح بخاری 3860 اور ترمذی 3258 میں حدیث ہے جس کی وضاحت کچھ یوں ہے، جس ہڈی پر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ ہڈی جنات کا کھانا ہے، کیونکہ جب وہ ہڈی ان کے ہاتھ میں آتی ہے تو اس پر 2 گنا گوشت ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا رات کے وقت کچھ بلیاں گھروں کے صحن میں ہڈیاں وغیرہ لینے آتی ہیں، تو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی جن ہو، لہٰذا ان سے چھیڑ خانی نہیں کرنی چاہیے، احتیاط لازم ہے۔
صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پیٹ میں انگلیاں چبوتا ہے، اس طرح وہ بچہ بہت روتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے گھر چھوٹے بچے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ لیا کریں اور آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا کریں، اور قرآن کی آخری صورتیں بچے پر ضرور دم کریں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج غروب ہونے کے بعد اپنے جانوروں کو مت چھوڑو، اپنے بچوں کو روک لو، کیونکہ یہ شیاطین کے پھیلنے کا وقت ہے، یہاں تک کہ رات کا اندھیرا چھا جائے، پھر اللہ کا نام لے کر دروازہ بند کر لو، پھر اللہ کا نام لے کر چراغ بجھا دو، پھر اللہ کا نام لے کر پانی کا برتن ڈھک دو۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے شیاطین سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ اس حدیث میں صاف صاف بیان کیا گیا ہے کہ مغرب کے وقت بچوں کو اکیلا مت چھوڑیں۔ حدیث کے مطابق پہاڑوں کے اونچے اونچے علاقے نیک جنات کے ہیں اور نچلے علاقے بد جن کے لیے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کچھ لوگوں پر جنات کا قبضہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں جنات انسانوں پر قبضہ کرتے ہیں اور کون سے لوگوں کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں؟ اس کا جواب قرآن مجید کی سورہ شعراء آیت نمبر 221 میں موجود ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے گناہگار پر اترا کرتے ہیں۔ اس آیت کے مطابق وہ لوگ جو جھوٹے ہیں اور گناہگار ہیں ان پر شیاطین کا قبضہ ہو جاتا ہے، یعنی جب کوئی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، احتیاط نہیں کرتا، تو شیطان اس کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جنات کو بدن سے کیسے نکالیں؟ تو یہ قرآن کی تلاوت سے بدن سے باہر نکلتے ہیں۔ سورہ حشر میں ہے، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ خدا کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا۔ جنات کی بیماری اور نفسیاتی بیماری میں فرق ہوتا ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ نفسیاتی بیماری کو جنات کا قبضہ سمجھ لیتے ہیں، لہٰذا پہلے یہ کوشش کریں کہ سمجھیں کہ نفسیاتی بیماری ہے یا جنات کا قبضہ ہے۔ ڈسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر نفسیات میں ایک بیماری ہے۔ DID ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان کے مختلف روپ ہوتے ہیں، مثلاً ہر روپ کی الگ پہچان ہوتی ہے، الگ آواز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کبھی عورت کی آواز میں بات کرنے لگتا ہے اور کبھی کسی بوڑھے آدمی کی آواز میں بات کرتا ہے، کبھی بچے کی آواز میں بات کرتا ہے، یعنی وہ روپ بدلتا رہتا ہے، اس کی اپنی کوئی شناخت نہیں ہوتی۔ یہ ایک نفسیات کی بیماری ہے۔ بعض اوقات اکیلے بیٹھے بیٹھے ہنسنے لگ پڑتا ہے، بعض اوقات رونا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس طرح کی علامات، DID کے علامات کو بعض اوقات لوگ جنات کا قبضہ سمجھتے ہیں۔ DID جو کہ ایک نفسیاتی بیماری ہے، ڈسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر، اور جنات کے قبضے میں فرق یہ ہے کہ DID کے مریض کو جب وہ ایک روپ سے دوسرے روپ میں بدلتا ہے تو اسے کوئی بات یاد نہیں رہتی، لیکن وہ شخص جو جنات کے قبضے میں ہے اسے یاد رہتا ہے، اس وقت اس کے دل میں قابض جن نے کیا خیال ڈالا۔ مطلب یہ کہ DID اور جنات کے زیر اثر شخص میں صرف اور صرف یادداشت کا فرق ہے۔ DID کے مریض کو کچھ یاد نہیں رہتا، لیکن وہ شخص جو جنات کے زیر اثر ہے اسے یاد رہتا ہے۔ حدیث میں قریش کے بارے میں ذکر ہے، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کے قبیلے اپنی فوجیں دوسرے علاقے کو فتح کرنے کے لیے جب مختلف وادیوں میں اترتے یا پہاڑوں پر چڑھتے تو اس وادی میں موجود جن بھاگ جاتے تھے۔ یہ ایک نیچرل بات ہے کہ جب ایک بہت بڑی فوج اسلحے سمیت کسی جگہ داخل ہو تو وہاں کے جانور ڈر کر بھاگ جائیں گے۔ اسی طرح جنات ڈر کر بھاگ جاتے تھے۔ جب یہ قبائل وہاں جاتے تو سب سے پہلے اپنے کیمپ کو سیٹ کرتے، پھر اپنے ہاتھ اٹھاتے اور جنات، بت اور روحوں کو مدد کے لیے پکارتے تھے۔
یہ لوگ جنات کی عبادت کرتے تھے۔ وہ جنات جو ان کو دیکھ کر ڈر کر بھاگ جاتے تھے، جب وہ یہ جان جاتے تھے کہ یہ لوگ ہم جنات سے ڈر رہے ہیں، تو وہ واپس آتے اور ان پر حملہ کرتے اور پتھر برساتے اور ان کے ٹینٹ اکھاڑتے۔ تو وہ لوگ مزید دعائیں کرتے اور یہ لوگ سمجھتے تھے کہ جنات بہت طاقتور مخلوق ہے، وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ جنات جو اس فوج کو دیکھ کر بھاگ گئی، لیکن جب ان لوگوں نے اپنا خوف ظاہر کیا تو وہ واپس آ گئے۔ اسی طرح ہماری ریئل لائف میں بھی ہے کچھ لوگ جن کو جنات ڈراتے ہیں، زور زور سے دروازے بند کرنا، کھڑکیاں بند کرنا، انسانی شکل میں ظاہر ہونا۔ اگر کبھی آپ کی زندگی میں خدا نخواستہ ایسا واقعہ پیش آئے تو جن کے سامنے خوف ہرگز ظاہر نہ کریں، ورنہ وہ آپ پر اور زیادہ حاوی ہوگا۔ شیطان اور جن اللہ کی مخلوق ہیں، اس مخلوق سے مت ڈریے بلکہ ان کے خالق سے ڈریے۔ کرسچنز کے مطابق ایول اور گڈ کی ایکول پار ہے، یعنی نیکی اور بدی کی ایک جیسی طاقت ہے، لیکن حقیقت میں اللہ قدیر ہے، اللہ موت دیتا ہے، اللہ حیات دیتا ہے، اللہ غالب ہے۔ اچھائی اور برائی کی لڑائی ہر وقت جاری ہے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یقین ہے کہ ایول کریشن ہے، تو ظاہری بات ہے کل طاقت خالق کے پاس ہوگی۔ کوئی جادو، کوئی جن کچھ بھی اثر نہیں کر سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر۔ سورہ بقرہ میں 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسا جادو سیکھتے جن کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس آیت میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے اجازت دی تو وہ کام ہوگا، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو وہ کام نہیں ہو سکتا۔ مثلاً اللہ نے نہیں چاہا کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلائے تو آگ نے نہیں جلایا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی اگر اجازت ہو تو وہ کام ہوگا۔ اگر اللہ کی اجازت ہوگی تو جادو، کالا جادو یہ اثر کرے گا۔ اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو میرا یقین ہے کہ کوئی چیز مجھے نقصان نہیں دے سکتی۔ ہمارا یقین مضبوط ہونا چاہیے، جادو جنات کے متعلق کچھ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگوں کے مسائل اسی وجہ سے ہیں کہ دراصل ان کا اصلی مسئلہ ایمان کا ہے۔ لوگوں کی ول پاور سٹرونگ نہیں ہے، لوگوں کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ جس طرح میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی آسیب زدہ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا یقین مضبوط کرے۔ اگر وہ اپنا یقین مضبوط کرنے میں کامیاب ہو گیا تو صرف اور صرف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اسے ہر بیماری، ہر تکلیف، ہر مصیبت سے نجات دلا سکتی ہے۔ بات ہے صرف کامل یقین کی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کامل عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ آئیں مل کر اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا دیں، اس امید اور یقین کے ساتھ یہ ہمارے لیے دنیا میں راحت و سکون کا باعث بنے اور ہماری دنیا سے جانے کے بعد رہتی دنیا تک صدقہ جاریہ رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔